अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल किराम अल मुहतदीन व ताबिईन लहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आज अक़ीदा तौहीद के सबक में हम पढ़ेंगे तौहीद अस्मा और सिफ़ात में शिर्क का बयान, गुमराही का बयान। जिस तरह से तौहीद उलूहियत में, तौहीद रुबूबियत में लोग गुमराह हुए हैं और कुफ्र और शिर्क का इर्तिकाब कर बैठे हैं, उसी तरह से तौहीद अस्मा और सिफ़ात में भी लोग गुमराह हुए हैं। काफिरों की बात नहीं हो रही है, मुसलमानों की बात हो रही है। इस बाब में भी मुसलमान गुमराह हुए हैं और कुफ्र और शिर्क के मुर्तकिब हुए हैं, तो इसका जानना भी ज़रूरी है। ठीक है, तौहीद के साथ साथ शिर्क का जानना भी ज़रूरी है, सुन्नत के साथ साथ बिदअत का जानना भी ज़रूरी है, हलाल के साथ हराम, जायज़ के साथ नाजायज़ का जानना भी ज़रूरी है, ईमान के साथ कुफ्र का जानना भी ज़रूरी है। क्यों? हाँ, कोई कह सकता है क्या ज़रूरत है शिर्क और कुफ्र और बिदअत और हराम नाजायज़ चीज़ों के, हमें उससे क्या लेना देना? जो जायज़ है, जो हलाल है, जो ईमान है, जो तौहीद है, जो सुन्नत है, उसको जानना काफ़ी है। ये सोच सही है? नहीं है। जिस तरह से अच्छी चीज़ों का जानना ज़रूरी है ताकि हम उनको करें, उसी तरह से बुरी चीज़ों का जानना भी ज़रूरी है ताकि हम उनसे बचें। कहीं ऐसा ना हो कि हम अच्छी चीज़ को बुरी जानकर उससे दूर रहें या बुरी चीज़ को अच्छी समझकर उसको कर बैठें। ठीक है, ज़रूरी है। इसलिए मोमिनों की सिफत क्या बयान की गई है कि वो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। तो नेकी का हुक्म देने के लिए पहले ज़रूरी है कि नेकी को जाना जाए क्या है, और बुराई से बचने की नसीहत करने के लिए या बुराई से रोकने के लिए ज़रूरी है कि पहले जाना जाए कि बुराई क्या है कि नहीं। और दो मुख्तलिफ चीज़ होती हैं, उनमें से एक को जानने के लिए दूसरे को जानना भी ज़रूरी होता है और उससे इल्म ज़्यादा बढ़ता है। दिन को जानने के लिए रात को जानना ज़रूरी है कि नहीं है? रात को जानने से दिन की अहमियत और ज़्यादा मालूम होती है। तो इसी तरह से तौहीद अस्मा और सिफ़ात में एक गुमराही या एक तरह का शिर्क तो वो है जो मुशरिकीन के यहाँ पाया जाता था। मुशरिकीन ने अल्लाह ताला के नाम में से अपने माबूदों का नाम लेकर बना लिया, अल्लाह के नाम में से मुश्तक़ करके ले करके अपने माबूदों का नाम रख लिया। जैसे अल्लाह का नाम है अल अज़ीज़, है ना, और अल्लाह का नाम है अल इलाह। अल इलाह नाम है ना माबूद के माने में, और अल अज़ीज़ नाम है अल अज़ीज़, ज़बरदस्त, गालिब, इज़्ज़त वाला। तो उन्होंने अपने माबूदों का नाम रख लिया अल्लात। अल्लात उनके माबूद का नाम था ना, उन्होंने अल इलाह से लेकर अपने माबूद का नाम अल्लात रख लिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और अल अज़ीज़ जो अल्लाह का नाम है, उससे उन्होंने अपने माबूद का नाम अल उज़्ज़ा रख लिया। अल उज़्ज़ा कुरान में जिक्र आया ना इसका, अफ़रअय्तुमुल लात वल उज़्ज़ा व मनात अस-सालिसतल उख़रा। तो ये लात, उज़्ज़ा और मनात, ये सब उनके माबूदों के नाम थे। लात उन्होंने इलाह से बना लिया और उज़्ज़ा किससे बना लिया? अल अज़ीज़ से। तो ये गुमराही और शिर्क की एक सूरत है जो उन्होंने किया था। अच्छा, इसी तरह से अल्लाह ताला के अस्मा व सिफ़ात में शिर्क की एक सूरत ये भी है कि अल्लाह के अलावा किसी और के बारे में, मिसाल के तौर पर ये समझना, ये मानना कि वो हर जगह और हर वक्त
ٹھیک ہے، ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، جان سکتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے، کسی نبی کے بارے میں یا کسی ولی کے بارے میں، کسی کے بارے میں بھی، کہ وہ جو ہے ہر وقت، ہر جگہ، ہر چیز کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوا یا نہیں ہوا؟ کس چیز میں شرک ہوا؟ اللہ کے اسماء اور صفات میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہیں کیا؟ العلیم، جاننے والا، السمیع، سننے والا، البصیر، دیکھنے والا. کیا مطلب؟ جانتے تو ہم بھی ہیں، دیکھتے تو ہم بھی ہیں، سنتے تو ہم بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ علیم کس طرح سے ہے؟ جاننے والا اور سننے والا اور دیکھنے والا، ہر جگہ، ہر وقت، ہر چیز کا دیکھنے، سننے اور جاننے والا. یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی صفت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ دوسروں کی جو صفت ہے دیکھنا، سننا، جاننا، یہ محدود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ لا محدود ہے کہ نہیں؟ لہذا اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو ہر جگہ، ہر وقت، ہر چیز کو، ہر بات کو جانتا ہے. لا هذا دورہ شرعیہ، توحید الاسماء والصفات. جزاکم اللہ خیرا. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے العلیم اور السمیع اور البصیر. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سننے والا، دیکھنے والا. کس طرح سے سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا؟ یعنی بیک وقت ہر جگہ کی چیز کو، بات کو، ہر کچھ کو جاننے والا، دیکھنے والا اور سننے والا. یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی صفت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ جو شرک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے؟ اس امت میں پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا؟ جیسے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے بزرگوں کے بارے میں، ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ہے نا، شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں، نظام الدین اولیاء کے بارے میں، معین الدین چشتی کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو جانتے تھے، ہر چیز کو سنتے تھے، ہر چیز کو دیکھتے تھے. کہیں سے کوئی بھی پکارے تو وہ سن لیتے ہیں، ہے نا، کسی بھی زبان میں پکارے تو سن سکتے ہیں. یہاں تک ان کا عقیدہ. جبکہ یہ جو بزرگ ہیں اپنی زندگی میں صرف اردو سمجھتے تھے یا عربی سمجھتے تھے، اور دوسری زبان کو سمجھنے کے لیے ترجمے کی ضرورت پڑتی تھی، مترجم کی. لیکن ان کے فوت ہونے کے بعد پاور ان کا اور بڑھ گیا. اب وہ انگلش بھی سمجھ لیتے ہیں، فرانسی بھی سمجھ لیتے ہیں، اردو، ہندی سب کچھ سمجھتے ہیں. یہ عجیب بات نہیں ہے؟ جب تک زندہ تھے وہ اپنی زبان کے علاوہ کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن یہی جب مر جاتے ہیں تو ان کی قبر اور مزار پہ مختلف جگہوں سے لوگ آتے ہیں، مختلف زبان کے لوگ اپنے اپنی زبان میں ان کو پکارتے ہیں، اور وہ اپنی قبر میں سب کی سن لیتے ہیں، جان لیتے ہیں. سمجھنے والی بات ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ شرک پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ شرک ہے اللہ کی توحید اور اسماء اور صفات میں. لہٰذا اس سے بچنا بھی ضروری ہے. اور اس پر آپ جو ہے نا قیاس کریں دیگر اللہ کی اسماء اور صفات کو، اس طرح سے شرک ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے توحید اسماء اور صفات میں جو شرک ہوتا ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ خالق کو مخلوق کے مشابہ قرار دینا، ہم مثل قرار دینا. یعنی اللہ کو مخلوق کے ہم مثل قرار دینا، برابر قرار دینا، ہمسر قرار دینا. یہ کہنا کہ اللہ کا یہ نام یا اللہ کی یہ صفت ایسے ہی ہے جیسے ہمارا یا فلاں کا نام ہے، صفت ہے. یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں شرک کرنا ہوا. جیسے کوئی کہے کہ اللہ کا علم ایسے ہی جیسے ہمارا علم ہے، اللہ کا سننا ایسے ہی جیسے ہمارا سننا ہے. ٹھیک ہے؟ یا اللہ کا دیکھنا ایسے جیسے ہمارا
دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ یعنی جس طرح سے یہ شرک ہے کہ کوئی اپنے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں کہے کہ ہمارا یا فلاں کا دیکھنا، سننا، جاننا اللہ کے جیسا ہے، یہ شرک ہے۔ اسی طرح یہ بھی شرک ہے کہ اللہ کا دیکھنا، جاننا، سننا ہمارے یا فلاں کے جیسا ہے۔ یہ دونوں بات ہے اور دونوں شرک ہے، سمجھ گیا؟ یہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح سے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہو گیا، تو اللہ کا بلند ہونا ایسے ہی جیسے ہم کسی چیز پر بلند ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی صفت میں شرک ہوا۔ اللہ روزانہ رات کو نازل ہوتا ہے آسمان دنیا پر، کوئی کہے کہ اللہ ایسے ہی نازل ہوتا ہے جیسے ہم نازل ہوتے ہیں، جیسے ہم اونچی جگہ سے نیچی جگہ اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ اترتا ہے، نازل ہوتا ہے، تو یہ شرک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ شرک ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ کا یہ نام یا اللہ کی یہ صفت یا اللہ کا یہ کام ایسے ہی ہے جیسے ہمارا نام ہے یا فلاں کا نام ہے یا ہماری صفت ہے یا فلاں کی صفت ہے یا ہمارا کام ہے یا فلاں کا کام ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات میں کیا ہے؟ شرک ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے نا؟ هل تعلم له سمیع، هل تعلم له سمیع، کیا تم اللہ کے برابر کسی کو جانتے ہو؟ ولم یکن له کفوا احد، اس کے برابر، اس کے ہمسر کوئی نہیں ہے۔ لہذا یہ بھی کیا ہے؟ اس طرح سے ماننا، عقیدہ رکھنا، اللہ کو کسی کے جیسا ماننا یا کسی اور کو اللہ کے جیسا ماننا، اللہ کے اسماء یا صفات میں یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ لیس کمثلہ شیء جو ہے کہ اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں، کسی بھی چیز میں اللہ کے مانند کوئی نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کی توحید اسماء اور صفات میں شرک یہ بھی ہے کہ کوئی علم غیب کا دعویٰ کرے، علم غیب، غیب کا جاننے والا، غیب دانی کا دعویٰ کرنا۔ کوئی شخص اپنے بارے میں مثال کے طور پر دعویٰ کرے کہ میں غیب کی باتوں کو جانتا ہوں، مجھے غیب کا علم حاصل ہے، میں غیب دان ہوں، کسی واقعہ کے ہونے سے پہلے ہی مجھے علم ہو جاتا، جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں، جو چیز ہونے والی ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اس طرح سے کوئی یہ غیب کا دعویٰ کرنا ہوا، اس طرح سے کوئی دعویٰ کرے غیب کا اپنے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں دعویٰ کرے کہ فلاں بزرگ، فلاں نبی، فلاں ولی، ان کو غیب کا علم حاصل ہے، وہ غیب جانتے ہیں، تو یہ غیب کا دعویٰ کرنا اپنے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ کے اسماء اور صفات میں، اللہ کے اسماء اور صفات میں کیا آتا ہے؟ عالم الغیب آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ غیب کا جاننے والا، عالم الغیب، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اب کوئی اللہ کے علاوہ اپنے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں اس طرح سے مانے کہ غیب کا علم ہے، تو یہ اللہ کی اس صفت میں کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا، شرک کرنے والا ہو گیا۔ جی ہاں، غیب کس کو کہتے ہیں؟ غیب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو چیز ابھی نہیں ہوئی ہے، جو عمل ابھی نہیں ہو سکا ہے، جو حادثہ یا واقعہ اس کے بارے میں کوئی دعویٰ کرے یا بتائے، اس کو غیب ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ سب غیب میں آتا ہے، لیکن غیب کی تعریف ہم کیا کریں گے؟ غیب کا مفہوم کیسے، اس کی مطلب اس کا کوئی کیا معیار ہے، کیا اسٹینڈرڈ ہے اس کا؟ اب جیسے کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری غیب کی باتیں بتائی ہیں، بتائیں کہ نہیں بتائیں؟ جنت جہنم غیب میں سے ہے یا نہیں ہے؟ قبر غیب میں سے ہے یا نہیں ہے کہ نہیں؟
پچھلے نبیوں کے جو واقعات ہوئے یہ غیب میں سے ہے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو بتایا ہے کہ نہیں؟ ان کے بارے میں خبریں دی ہیں کہ نہیں؟ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے؟ تو پھر غیب کا کیا مطلب ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے جیسا تو غیب کا علم حاصل نہیں ہے. اللہ کا جو علم غیب ہے وہ ذاتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے وہ کیا ہے؟ عطائی ہے، یعنی اللہ نے عطا کیا ہے. اللہ جو علم غیب ہے، اللہ جو غیب کو جانتا ہے وہ تو خود بخود جانتا ہے ذاتی طور پر، لیکن نبی کو جو غیب کا علم ہے یہ خود بخود حاصل نہیں ہو بلکہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ذاتی طور پر غیب کا علم رکھتے تھے اور نہ ہی عطائی طور پر. ٹھیک ہے، اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں دیا تھا پورا کا پورا. اللہ کے رسول وہی جانتے تھے، اتنا ہی جانتے تھے جو اور جتنا اللہ نے بتایا، باقی نہیں جانتے تھے. ٹھیک ہے، غیب کے جاننے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سب کچھ جانے اس کو کہتے ہیں غیب، اور جس کو بغیر کسی کنیکشن کے جان لے، بغیر کسی لنک کے، بغیر کسی رابط کے. جو حواس خمسہ ہے ہمارا، حواس خمسہ کیا ہے؟ دیکھنا، سننا، چھونا، چکھنا، سونگھنا، ہے نا؟ یہ سب جو ہے حواس جس کو کہتے ہیں، احساس کرنے کے ذرائع. ان چیزوں کا استعمال کیے بغیر کسی چیز کو جان لینا. ہم کسی چیز کو جاننے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یا تو دیکھ کر جان لیتے ہیں، یا سن کے جان لیتے ہیں، یا چھو کر، ہے نا، گرم ہے ٹھنڈا ہے، یا سونگھ کر خوشبو ہے یا بدبو ہے، یا یہی چیزیں ہوتی ہے نا. تو ان چیزوں کے بغیر کسی چیز کو کوئی جان لے اور کوئی رابطہ بھی نہ ہو، کوئی تعلق بھی نہ ہو، کوئی کنیکشن بھی نہ ہو، اور کوئی دعویٰ کرے کہ ان چیزوں کے بغیر مجھے غیب کا علم حاصل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے غیب کا علم، اور یہ صرف اللہ کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیب کا علم ہوا تو وہاں لنک تھا. اللہ تعالیٰ وحی فرماتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وحی آتی تھی تو اللہ کے رسول کو علم ہوتا تھا. ٹھیک، تو اللہ کے رسول اور اللہ کے درمیان ایک رابطہ تھا، ہے کہ نہیں؟ اور وہ رابطہ کیا تھا؟ وحی کا. تو ان کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو باتیں معلوم ہوتی تھی اور اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، جو بزرگان دین ہیں کیا ان کو یہ رابطہ حاصل ہے، یہ تعلق اللہ سے؟ ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے تو پھر ان کو کیسے غیب کا علم حاصل ہو جاتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں غیب کے علم کا دعویٰ کرنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے، اور یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اس سے بچنا چاہیے. اور یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غیب کی باتیں بتائیں تو اس کا مطلب اللہ کے رسول عالم الغیب ہو گئے. تو اس اعتبار سے دیکھیں گے تو ہر کوئی عالم الغیب ہو گیا، کیونکہ اللہ نے رسول کو بتایا اور رسول نے ہمیں بتا دیا. بتایا کہ نہیں بتایا؟ بتایا نہیں بتایا؟ ہر چیز نہیں پتا. جو باتیں اللہ نے اپنے رسول کو بتائی ہیں تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ رسول عالم الغیب تھے تو پھر رسول نے ہمیں بتائی ہیں غیب کی باتیں، تو کیا ہم عالم الغیب ہو گئے؟ نہیں ہوئے. اور آپ نے جو کہا کہ ہر کچھ نہیں بتایا اللہ نے، رسول نے ہم کو ہر کچھ نہیں بتایا، تو اللہ نے بھی رسول کو ہر کچھ نہیں بتایا. اللہ نے بھی رسول کو صرف اتنا بتایا جتنا رسول کے لیے ضرورت تھی، سب کچھ نہیں بتایا. پھر اللہ اور رسول میں فرق کیا ہو جائے گا پھر؟ ٹھیک ہے. دلیل اس کی کیا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے؟ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. آپ کہہ دیجئے کہ آسمان و زمین میں کوئی نہیں ہے جو غیب کو جانتا ہو سوائے اللہ کے. صاف آیت ہے. اس آیت کی بھی کوئی تعویل ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی کہے کہ نہیں رسول کو غیب کا علم حاصل تھا یا فلاں بزرگ کو، تو یہ آیت کو جھٹلانا ہو گیا، اس آیت کا تو انکار ہو گیا. آیت تو کہہ رہی ہے کہ آسمان و زمین میں کوئی نہیں ہے جو غیب کا علم رکھتا ہو سوائے اللہ کے.
कोई गैब को नहीं जानता है। इसी तरह से देखिए, ये सूरह नमल की आयत है, आयत नंबर 65। सूरह यूनुस में है आयत नंबर 20, इन्नमल गैबु लिल्लाह, गैब किसके लिए है? अल्लाह के लिए, बस। इन्नमल गैबु लिल्लाह, गैब सिर्फ अल्लाह के लिए है। इसी तरह से सूरह अनआम आयत नंबर 59 में है, वइंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु, गैब की कुंजियां किसके पास है? गैब के खजाने अल्लाह के पास है, अल्लाह के अलावा कोई उनको नहीं जानता है। इसी तरह से सूरह आराफ आयत नंबर 188 में या 185 में है, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रा इल्ला माशा अल्लाह वलौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्तरतु मिनल खैर वमा मस्सनी अस्सू। ए नबी, आप लोगों से कह दीजिए कि मैं नफ़ा और नुकसान का मालिक नहीं हूँ, अपने लिए भी मैं नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं हूँ, मगर उतना जितना अल्लाह चाहे। नफ़ा नुकसान का मालिक अल्लाह है, बस, और कोई नहीं है। अल्लाह के रसूल उतना ही मालिक थे जितना अल्लाह ने चाहा। जैसे हम और आप नफ़ा नुकसान के उतने ही मालिक हैं जितना अल्लाह ने हमें दिया है, उससे ज़्यादा नहीं है। और फरमाया, कह दो कि अगर मैं गैब का इल्म रखता, अगर मुझे गैब की जानकारी होती, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा खैर और भलाई और फ़ायदा हासिल कर लेता और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचती। अल्लाह ने ये ऐलान करने का हुक्म किसको दिया है? नबी को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या अपनी ज़िंदगी में सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ, तकलीफ़ नहीं पहुँची, सिर्फ खुशियाँ हासिल हुई, गम लाहक नहीं हुआ? तो फिर ये कैसे गम लाहक हुआ, नुकसान हुआ? जब अल्लाह के रसूल को गैब का इल्म था तो फिर पहले ही बंदोबस्त कर लेते नुकसान से बचने के लिए, गम से बचने के लिए, है कि नहीं? गैब का इल्म होता तो आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर जो बुहतान लगा, 1 महीना इंतज़ार नहीं करते, उनका जो हार गुम हो गया फौरन बता देते। 70 शोहदा शहीद जो हुए कुर्रा, भेजते नहीं अल्लाह के रसूल उनके पास, जानते थे पहले से कि वो कत्ल कर देंगे, तो जानबूझ के भेजे अपने साथियों को। तो बहुत सारे वाक़यात हैं, दलीलें हैं। अबू तालिब ईमान नहीं लाए आखिर तक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता अगर होता कि ये आखिर तक ईमान नहीं लाएंगे तो बार बार नहीं कहते ईमान ले आओ, ईमान ले आओ। पहले ही से पता है कि ईमान नहीं लाएंगे तो क्यों जो है कोशिश बेकार करते हैं। तो बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारी दलीलें हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गैब का इल्म नहीं था। लिहाजा अगर कोई शख्स अल्लाह के नबी के बारे में या किसी और के बारे में यह अक़ीदा रखे कि गैब का इल्म हासिल है, तो वो क्या है? अल्लाह ताला के साथ शिर्क कर रहा है। कुफ्र भी है और शिर्क भी है अल्लाह ताला की तौहीद अस्मा और सिफ़ात में। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे गाली किस्म के जो राफज़ा हैं, राफज़ा किसको कहते हैं? राफज़ी लोग, हाँ, जो गाली किस्म के शिया लोग हैं, जो शिया नहीं रह गए बल्कि मामला आगे बढ़ गया, रफ्ज़ तक मामला पहुंच गया। राफिज़ी कहते हैं, राफिज़ा कहते हैं, इनकार करने वाला, खुलफाए राशिदीन की खिलाफत का इनकार करने वाला, राफिज़ी उसको कहते हैं। तो बहरहाल ये इनके यहाँ और बहुत सारे गाली किस्म के जो सूफ़ी हजरात हैं, सूफिया अहले तसव्वुफ़ होने का जो दावा करते हैं, उनके यहाँ भी इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। अल्लाह के अस्मा और सिफ़ात में शिर्क वाला मामला उनके यहाँ पाया जाता है। राफिज़ी लोग, शिया लोग अपने इमामों के बारे में ये अक़ीदा रखते हैं, इल्म गैब का अक़ीदा रखते हैं और हर चीज़ को जानते हैं, हर वक्त हर जगह की चीज़ को, बात को सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं। इस तरह का अक़ीदा राफिज़ी लोग अपने इमामों के बारे में रखते हैं। और बाज़ सूफ़ी लोग जो है ना, बुज़ुर्गान दीन के बारे में, औलिया के बारे में, नेक लोगों के बारे में रखते हैं। कश्फ होता है और सब कुछ ज़ाहिर हो जाता है उनके सामने और सब कुछ वो जानते हैं। इस तरह का अक़ीदा ये क्या है? शिरकिया है और अल्लाह के अस्मा और सिफ़ात में ये शिरक में से है। और इसलिए चूँकि उनका ये अक़ीदा है कि ये जो है ना बुज़ुर्गान दीन, ये इमाम हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं, ये भी उनका अक़ीदा है, हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं, जिसको जो चाहें दें, जिससे जो चाहें रोक लें। ये किसकी सिफ़त है? अल्लाह की सिफ़त है ना। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत वला मुअतिय लिमा मनात, हर नमाज के बाद हम पढ़ते हैं।
جس کو جو چاہے دے اور جس سے جو چاہے روک لے، یہ اللہ کی صفت ہے اور کسی کی صفت نہیں ہے۔ رافضی لوگ اپنے اماموں کے بارے میں اور صوفی لوگ اپنے اولیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہر چیز پر ان کو قدرت حاصل ہے، جس کو جو چاہے دے، جس کو جو چاہے نہ دے۔ کہ اللہ کی صفت میں شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا۔ اور یہ جانتے ہیں کہ علم غیب رکھتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کی کتابوں میں، ان کے اقوال میں، ان کے احوال میں یہ چیز پائی جاتی ہیں۔ اور اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے اپنے اماموں کو پکارتے ہیں، اولیاء و صالحین کو پکارتے ہیں، ان پر بھروسہ رکھتے ہیں، ان سے امید رکھتے ہیں۔ کیوں ان کو پکارتے ہیں؟ کیوں ان سے امید رکھتے ہیں؟ کیوں ان پر بھروسہ رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز پر قادر ہیں اور یہ ہمارے احوال سے واقف ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، اور یہ کہ یہ ہر چیز کو دیکھتے اور سنتے ہیں۔ اللہ کی جو صفات ہیں وہ اماموں اور بزرگوں کے بارے میں وہ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہی شرک ہے۔ اللہ کے اسماء اور صفات میں کیا ہوا؟ شرک ہوا۔ اسی طرح سے آخری چیز آج کے درس کی، کاہن اور نجومی کا جو عمل ہے، کاہن اور نجومی کا جو دعویٰ ہوتا ہے، اس کا جو عمل ہوتا ہے، یہ بھی اسی میں سے، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اور شرک میں داخل ہے۔ کاہن، نجومی، جادوگر، جانتے ہیں نا؟ کاہن نجومی کس کو کہتے ہیں؟ جو غیب کا دعویٰ کرتا ہے۔ کاہن اور نجومی کیا کرتے ہیں؟ غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس کے مختلف طریقے وہ اختیار کرتے ہیں، ستاروں کے ذریعے سے، ہے نا، ہاتھوں کی لکیروں کے ذریعے سے، زمین پر لکیر کھینچ کر، پیالیوں میں دیکھ کر، ناخنوں کو دیکھ کر، ہے نا، پرندوں کو اڑا کر، تیر پھینک کر، مختلف طریقے ہیں ان کے، لفافہ کھول کر بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو۔ کبھی کہتے ہیں کہ جنات تو جو ہے نا ہمارے قبضے میں ہیں، ان کے ذریعے سے، کبھی جادو کے ذریعے سے، مختلف طریقوں سے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں غیب کا علم حاصل ہے، ماضی، حال، مستقبل سب پتہ ہے، کھلی چھپی تمام چیزوں کے بارے میں جانکاری ہے، کس نے چوری کی ہے، کون چور ہے، یہ تک بتا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو کاہنوں، نجومی وغیرہ کا جو عمل ہے، ان کا جو دعویٰ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اور شرک ہے، اور یہ بھی اللہ کی صفت علم غیب میں شرک ہوا۔ ٹھیک ہے؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من اتا کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کسی کاہن کے پاس یا نجومی کے پاس آتا ہے، کسی عراف کے پاس آتا ہے، یہ سب اسی میں سے، عراف، رمال، کاہن، نجومی، یہ سب اسی طرح کے لوگ ہیں۔ تو جو ایسے لوگوں کے پاس آتا ہے اور وہ جو کہتے ہیں اس کی تصدیق کر لیتا ہے، اس کو سچ سمجھ لیتا ہے، مان لیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں نا، اپنے مستقبل کے بارے میں جاننے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، بتا میری زندگی میں کیا کیا ہونے والا ہے، وہ پوچھتے ہیں، وہ بتاتا ہے اور وہ مان لیتا ہے کہ ہاں ایسے ہی ہوگا۔ ہماری زندگی میں کیا کیا ہوا ہے بتاؤ، وہ بتاتا ہے تو کہتا ہے ایسے ہی ہوا تھا۔ تو جو ان کی تصدیق کرتے ہیں، سچ مان لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس نے کفر کیا۔ جو کسی کاہن نجومی کے پاس جاتا ہے اور اس کی بات کو سچ سمجھتا ہے تو اس نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت، جو دین نازل ہوا، اس نے گویا کہ اس کا کفر کر دیا، یعنی وہ کافر ہو گیا، کافر ہو گیا۔ اور جو جاتا ہے اور صرف پوچھتا ہے، تصدیق کا معاملہ تو بعد میں آتا ہے نا، صرف پوچھتا ہے، تو اس کا کیا ہے؟ لم تقبل له 43 یوما من اتى عرافا فساله عن شيء لم تقبل له 43 یوما۔ جو کسی کاہن نجومی کے پاس آتا ہے، عراف کے پاس آتا ہے اور کسی چیز کے بارے میں اس سے پوچھتا ہے، تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ کہانت، یہ نجومیت، یہ سب کسی میں سے ہے؟ اسی میں سے ہے۔ اور اپنے ملکوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، ریلوے اسٹیشن پر، پارکوں میں، روڈ پر لوگ بیٹھے رہتے ہیں، آن لائن آج کل بہت ہو رہے ہیں۔ ہاں، یہ سب اسی میں سے ہیں، سب اسی میں سے ہیں۔ عاملین اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ تو یہ کچھ جو ہے نا گمراہیاں ہیں اور شرک کی صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید، توحید اسماء اور صفات کے باب میں۔
ٹھیک ہے، تو تفصیل آپ کے سامنے میں. تو خلاصہ کیا ہوا؟ اللہ کی توحید اسماء اور صفات میں شرک کا کیا مطلب ہے؟ اگر سوال کیا جائے کہ اللہ کی توحید اسماء اور صفات میں شرک کا کیا مطلب ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ کا کوئی ہم مثل بنا دینا، کسی کو اللہ کے ہمسر، برابر، مشابہ، ہم مثل ٹھہرانا، بنانا، کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، ایمان رکھنا کہ یہ اللہ کے جیسا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے اسماء و صفات میں یا اللہ کے اسماء میں سے کسی اسم میں یا اللہ کی صفات میں سے کسی صفت میں یہ اللہ کے جیسا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے اسماء و صفات میں شرک کرنا ہوا. یا اسی طریقے سے اللہ کے لیے مخلوقات کی صفات میں سے کوئی صفت بیان کرنا، اللہ کے لیے مخلوقات کی صفات میں سے کوئی صفت بیان کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے اللہ کے اسماء اور صفات میں. جیسے اس کی کیا مثال ہے؟ مخلوق کی صفت کیا ہے؟ مخلوق کی صفت کو سے اللہ کو متصف کرنا. جیسے ہم اور آپ مخلوق ہیں، ہماری صفت کیا ہے؟ بھول جانا، تھک جانا، سو جانا، جہالت ہے نا، غافل ہو جانا، یہ سب ہمارے آپ کی صفت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کو ان چیزوں سے موصوف کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے. اسی طرح سے جو نام اللہ کے لیے خاص ہیں ان میں سے کسی نام سے کسی انسان کو موسوم کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے اسماء میں. جیسے الرحمن یہ نام اللہ کے لیے خاص ہے، الرزاق یہ نام اللہ کے لیے خاص ہے، الرب یہ نام اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ یہ نام اللہ کے لیے خاص ہے. اس طرح کے ناموں سے کسی اور کو موسوم کرنا، کسی اور کو پکارنا، اس طرح کے نام کسی اور کا رکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے اسماء میں شرک کرنا ہوا. ٹھیک ہے جی ہاں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں شرک کا مطلب، اور اس کی صورتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. کوئی سوال کسی بھائی کا؟